Once again जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 034220754142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। ऑफ कोर्स मैं आपको देने जा रहा हूँ सईद गनी की ये बास्केट जो है हर कॉलर को एब्सोल्युटली फ्री। आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड 034220754142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। ये बास्केट जो है ये हम आपको देने जा रहे हैं एवरी सिंगल कॉलर हु इज गोइंग टू कॉल मी। एंड अस्सलाम वालेकुम जी, देयर इज अ कॉलर ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे साहिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और जो ये नाम रखा है ना हवा की बेटी, जी जी ये बहुत अच्छा है और मेरी बेटी का नाम भी हवा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवा की बेटियां हम आपको देने जा रहे हैं सईद गनी की एक बास्केट। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यस चाहूंगी। यस मैम। जी ये आप लोग गिफ्ट हम करते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता कि आपको न मिले। स्पेशली मेरे शो में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा और दोबारा कॉल कीजिएगा अगर आपको ना मिले तो। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 days हम आपको डेफिनेटली पहुंचा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ एक वॉशिंग मशीन का गिफ्ट है। यस एब्सोल्यूट वॉशिंग मशीन का एक गिफ्ट है। आप हमें मैसेज कीजिए, सबसे ज्यादा एसएमएस जो भी करेगा उसको हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वंस अगैन अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो आपको DKB लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, अपना मैसेज लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, अपना नाम लिखना पड़ेगा, सेंड इट टू 436। सबसे ज्यादा एसएमएस करने वाले को हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। मेरे पास मेरे गेस्ट मौजूद हैं। सारिम बनी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देन आई हैव किरण अख्तर चनड़, अस्सलाम वालेकुम। कल आपसे मुलाकात हुई थी, आप सब लोगों ने भी देखा था, बहुत शुक्रिया वंस अगैन। नासरा लतीफ, आप माहिर नफ्सियात और ज़हनी मसाइल हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। एंड तारकुल इस्लाम साहब, आप SHO सईदाबाद, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारे पास सिदरा मौजूद है। बहुत सबसे पहले तो सारिम, अ जॉब वेल डन, बड़ी बात है। कल सिदरा खुदकुशी के लिए जा रही थी और सिदरा को किसी खातून ने बताया कि उन्होंने हमारे शो पे सारिम को देखा था, हमने सारिम का नंबर चलाया था। यही वजह है कि मैंने वो नंबर चलाया था कि अगर खुदा न करे आपको कभी किसी ऐसे प्रॉब्लम में आप पड़ जाती हैं कि आपको किसी मदद की जरूरत है तो आप सारिम से कांटेक्ट कर सकें। कौन खातून थी जिन्होंने आपको बताया था? वो उधर ही कोई रहती थी, उनका नाम वाम नहीं पता नहीं। अच्छा, उनका नाम नहीं पता, लेकिन आप घर से निकली हुई थी उस वक्त? जी। अपने बेटी को उठा के? जी। तो उन्होंने आपसे कहा कि अगर आप कहीं जाना ही चाहती हैं तो यहाँ चली जाए? जी। ओके ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हुआ क्या? कि इस सिलसिला तो आप सबको पता ही है कि सिलसिला ये है कि इन्होंने 4 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी। 6 माह बाद घर वाले मान भी गए थे, लेकिन फिर शोहर ने शक करना शुरू कर दिया। कई बार लोगों की मौजूदगी में वो तलाक भी दे चुके हैं, इसके बाद दोबारा रुजू कर लिया जाता है। आई डोंट नो कि ये चूंकि दीनी मसाइल में आ जाता है, इसलिए मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ कि किस तरह से हमें किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा इस सिलसिले में। आप इस वक्त क्या चाहती हैं? क्या आप खुला चाहती हैं? जी मैं तो खुला चाहती हूँ। आप बताइए। जी खुला, आप बता रही हैं कि तलाक वो दे चुके हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि अगर वो तलाक दे चुके हैं तो कोर्ट में एक इनको ये भी रिलीफ मिल सकता है कि डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकती हैं, जिसके जरिए इन्हें ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये तलाक हो चुकी है। अगर वो नहीं मानते तो फिर ये फाइल कर दें खुला का सूट। ताज साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जब हम औरत पे हाथ उठाते हैं, पहली बात तो ये वो मेंटल स्टेट क्या होती है किसी भी मर्द की जब एक मर्द एक औरत पे हाथ उठाता है। दूसरी बात ये कि क्या इसकी कोई सजा है? क्या इसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है? सजा तो है। दूसरा ये कि मेंटली तौर पे देखें, मैं आपको एक बात कहूँ साहिल भाई, शुरू से जब से ये दुनिया बनी है ये प्रॉब्लम औरत और मर्द का जो है वो चल ही रहा है। जिस तरह ये बीबी हैं, इन्होंने शादी की भाग के या लव मैरिज की। हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि शादी से पहले तो मर्द जो है वो आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, जमीन गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो मांगे लड़की उसके लिए जायज नाजायज तरीकों से पैसे भी हासिल करके उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। नहीं तो फिर उधार मांग लेता है दोस्तों से, उससे कर लेता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद फिर वो
ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اپنی تنخواہ بتاتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہی ہے, اب اس میں گزارا کرو, اب وہ چاند تارے تو ختم ہو گئے. پھر وہاں سے ان کے ڈفرینسز شروع ہوتے ہیں. سیکنڈلی, جب لڑکی کی جب میری جیسے آپ ہیں, میں ہوں, جب ہم شادی ہماری ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں ہمارے لیے کوئی کمرہ نہیں ہوتا, ہم نارمل سارے رہ رہے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے ایک الگ کمرہ ماں باپ دے دیتے ہیں. اب جب ظاہر ہے میں کام سے تھکا ہوا آؤں گا, آپ جائیں گے اپنے گھر پہ تھکے ہوئے, تو آپ سیدھا اپنے کمرے میں ہی جائیں گے. 3 دن کے بعد ماں بولے گی دیکھا بیوی نے جادو کر دیا, سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, بہن کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. یہ گھر سے ماں باپ سے یہ چکر شروع ہو جاتا ہے. یہاں ان کے کیس اور میں وائلنس میں ان کے کیس میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کے کیس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں تھا. ان کے کیس میں آپ لوگ الگ رہتے تھے؟ پہلے ان کے ساتھ رہتے تھے. جی, گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے. کس کے گھر والوں کے؟ ان کے گھر والوں کے ساتھ رہتے وہی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ الگ پھر ہم رہتے الگ رہتے, پھر ہیں؟ الگ ہو گئے تھے. پھر الگ ہو گئے تھے. کتنے سال کے بعد الگ ہوئے تھے؟ تقریباً یہی 3-4 مہینے بعد الگ ہو گئے. مطلب آپ الگ رہتے تھے نا, آپ ساتھ نہیں رہتے تھے, آپ الگ رہتے تھے. 3-4 ماہ کے بعد آپ الگ ہو گئے تھے, تو 3-3.5 سال تو آپ نے الگ گزارے نا. دیٹس رائٹ. اوکے, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شادی سے پہلے کا ماحول اور شادی کے بعد کا ماحول یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. آپ خود بھی مرد ہیں, میں بھی مرد ہوں, یہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو خود احساس ہوگا کہ شادی سے پہلے کیا حالات ہوتے ہیں اور شادی کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں. تو اور دوسرا وائلنس جو ہے, دیکھیں ہمیشہ ہر کمزور آدمی جو ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے گا. کبھی کوئی بہادر بریو آدمی عورت پہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ بالکل ایک کمزور آدمی کی نشانی ہے. جب میں ساحر کا کچھ نہیں کر سکتا, میں سارم کا کچھ نہیں کر سکتا, میں ڈاکٹر صاحبہ کا کچھ نہیں کرتا, آخر میں نے اپنا غصہ بیوی پہ اتارنا ہے, اور کدھر جاؤں گا اتارنے کے لیے. تو بیوی بیچاری جو ہے وہ تو کمزور ہے اور ہمیشہ رہی ہے. شہری زندگی کچھ الگ ہے. شہر میں تھوڑی سی ایجوکیشن ہے, لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, اپنے رائٹ سمجھتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جا سکتی ہیں, وکیل کے پاس جا سکتی تھوڑا ہیں. سا میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا طارق صاحب. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شہر میں رہتے ہیں, جو ہارورڈ اور آکسفورڈ گریجویٹ ہیں, مرد ہیں, اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. گنتی, یہ گنتی پہ ہے. یہ جو ہے نا, طارق صاحب, میں جہاں یہ ہمارا میرا آپ کا ڈیفرنس رہے گا. ایک مجھے ٹیلی فون کال لینی ہے. ون سے بلو مون والی بات ہے. دیکھیں آپ کو ایسے گریجویٹ ہر گلی میں نہیں ملیں گے. ہر گلی میں نہیں ہے, لیکن آپ کو گاؤں دیہاتوں میں ایسے بہت سارے ملیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو باہر کیس آ گیا نا. ایسے بہت سارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں جو ہوتے ہیں اور رجسٹر نہیں ہوتے. وہ اپنا احتجاج ریکارڈ ہی نہیں کرواتے. سر, ڈومیسٹک وائلنس تو آپ بہت چھوٹی بات بتا رہے ہیں. ادھر تو لوگوں کے گھر پہ ڈکیتی ہو جاتی ہے, مرڈر ہو جاتے ہیں, وہ آگے کیس رجسٹر نہیں کراتے ہیں. یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ایک ٹیلی فون کال بھی ہے, اور ایک بہت کروشل سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ہم لائیں گے آپ کے ساتھ دستک کے بعد. once again ladies and gentlemen, یہ ساری کہانیاں ہی ہیں جو ہمارے چاروں جانب بکھری پڑی ہیں. آپ سے ناصرہ پوچھتا ہوں, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جب شادیاں ہوتی ہیں جہاں ماں باپ کی رضامندی ہوتی ہے, نارملی انہی گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ایک لڑکی کو یہ مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ گھر چھوڑ کے شادی کرے؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی خواہشات کو نہ سمجھیں, اس کی فیلنگز کو نہ سمجھیں, اور یہ کہ لڑکی بھی ایک حد تک کوشش کرتی ہے گھر والوں کو منانے کی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ہماری سوسائٹی میں یا کچھ گھرانوں میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ لڑکی کی بات کو بالکل بھی پریفرنس نہیں دیتے ہیں. پھر لڑکی ایک حد تک مجبور ہو جاتی ہے, یا یہ ہے کہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ لڑکا جو ہے وہ اسے اتنا ورغلاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکی کی فیلنگز کو سمجھیں, چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے. اگر غلط ہے تو لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کریں اپنی حد تک, یا یہ ہے کہ لڑکے سے ملیں, دیکھیں کہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے, پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں.
لیکن ہمارے ہاں اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں نا. ہمارے ہاں کاسٹ سسٹم بھی آ جاتا ہے. دو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کاسٹ سسٹم نہیں ہے, ہمارے ہاں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی, لیکن دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہو جاتا ہے کہ تم فلاں صوبے سے ہو, میں فلاں صوبے سے ہوں, ان میں ہم شادی نہیں کرتے, ان میں ہم شادی نہیں کرتے, ایسا ہو جاتا ہے. ویسے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کہتے تو ہیں کہ ہم سب برابر ہیں, کہتے تو ہیں کہ گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, کہتے تو ہیں, لیکن کہنے کی حد تک ہوتا ہے. جب when it comes to ریالٹی یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے خول, اپنے اپنے کنووں میں رہنے والے لوگ ہیں اور اپنے کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آج بھی اسے. اچھا آپ اب کیا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو پروسیکیوٹ کروانا چاہتی ہیں؟ بات ان پہ کوئی کچھ مقدمہ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہیں؟ بس ان سے خلا چاہتے ہیں, بس اور کچھ نہیں چاہتی؟ ایکسکیوز می, آپ کی بچی بھی ہے؟ جی ہم چاہتے ہیں بچی. آپ اسے بھی رکھنا چاہیں گی ظاہر ہے؟ جی. تو یہ کسٹڈی کا کیس بھی ہوگا؟ جی گارجین اینڈ وارڈ کا کیس ہوتا ہے, میں اسی پہ آنے والی تھی, ہو سکتا ہے وہ ان پر کر دیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں, آپ کے گھر والے آپ کو رکھنے کو تیار نہیں, کیوں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے کری تھی شادی. تم کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے کری تھی نا شادی, تو اس وجہ سے اب. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد مان جائیں گے؟ جی. کچھ دن کے بعد مان جائیں گے؟ جی. ابھی اس وقت ناراض ہیں وہ؟ جی. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے آ کے سوری کرتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پلیز مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ یہ نہیں کروں گا, اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں, تو کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ وہ بہت دفعہ ایسا کر چکے ہیں, بہت دفعہ مارتے ہیں. جب ہم اپنی آپی کے گھر آ جاتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں سب کو, تو پھر لے جاتے ہیں, پھر یہی بولتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی. اور اب کی تو انہوں نے 3 دفعہ خود ہی نے بولا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی, جاؤ میں 3 دفعہ انہوں نے یہ بول دیا. تو اب ہم ایسی زندگی تو ان کے ساتھ نہیں گزار سکتے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے جاؤ طلاق دے دی, جاؤ طلاق دے دی, ہر آئے دن مارنا, گھر سے نکال دینا. آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کی اس سلسلے میں؟ ابھی تو نہیں, لیکن پہلے بات کی تھی؟ جی, پر بھائی لوگ نہیں سنتے, کوئی بھی نہیں سنتا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اس کو اسی طرح سے. کوئی بھی بھائی نہیں بولتا. اوکے, ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. ہلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام بیٹا, میں مسز علی بول رہی ہوں. جی مسز علی. میں اس بچی کے لیے ٹیلی فون کرنا چاہتی ہوں, کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی جی پلیز. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس بچی کو کہ اس طرح سے جلدی گھبرانا ٹھیک نہیں ہے. میں بھی اچھی عمر کی عورت ہوں, میری بھی تجربات نہیں ہے. آپ کی عمر اس وقت ابھی زیادہ نہیں ہے, نہ تجربات ہے. جیسے ایسے صاحب نے کہا کہ بہت حقیقت پر وہ اپنی باتیں کہیں, تو آپ اتنا لگیگی جلدی. اگر آپ کی عمر اتنی سی ہے, ابھی آپ ان سے طلاق لے لیجیے یا خدا لے لیجیے, تو آپ کو ظاہر زندگی گزارنے کے لیے شادی کی ضرورت ہوگی. اور وہ ساتھ ہی اس بات کی ضمانت تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. مردوں کو عام طور سے غصہ ہوتا ہے, عورت برداشت کرتی ہے تو اس کا گھر بنا رہتا ہے. بیٹا کیا کہتی ہیں آپ؟ ہمیں بہت ان کو بہت وہ یہ کہہ رہی ہیں مسز علی کہ بہت زیادہ مار پیٹ ہے اور مسلسل ان کو مارا جاتا ہے, اور کئی بار وہ ان کو ابھی تو اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ ریلیجن کا مسئلہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اچھا آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ طلاق ہوئی ہے اس طرح سے؟ دیکھیں طلاق پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے جو میں بات شروع کروں گا وہ یہ شروع کروں گا جو ہماری آپ کی میٹنگس ہو رہی تھی پروگرامس کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ کل کا پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بڑا کامیاب گیا. آف کورس کامیاب گیا, کیونکہ ایک کم از کم ایک عورت تو یہاں موجود ہے. ایک ہم نے یہاں بچائی, ایک ہم نے وہاں بچائی جو اس کے ماں کے حوالے کی. آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیں کہ لوگوں میں اچھا میسج جائے تو شاید ہماری کامیابی ہے. دوئم یہ جو آپ طلاق کی بات کر رہے ہیں ساحر بھائی, طلاق تو ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے ہمارے یہاں, اور افسوس کے ساتھ کہوں گا ریلیجن کا معاملہ ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نظام ہی نہیں بن پایا. سب مسلمان ہیں, سب میں طریقہ کار الگ الگ ہیں, ایک کی حرام ہو جاتی ہے, ایک کی حلال رہ جاتی ہے. کوئی ادھر بتانے والا نہیں ہے. جب ہم سب مسلمان ہیں تو اس میں حرام کیسے ہو گئی اور حلال کیسے رہ گئی ہے؟ دوئم, طلاقیں منہ زبانی کیوں ہو رہی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا. جب آج نکاح جو ہے وہ سائن ہو کر کے گواہوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے, تو طلاق بغیر گواہوں کے, بغیر کسی ذمہ دار کے کیوں ہو رہی ہے؟ میاں عموماً رات کو طلاق دیتے ہیں, بند کمرے میں کس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کس نے کس کو کیا کہا ہے.
بیوی صبح اٹھ کر کے کہہ رہی ہے کہ جس نے مجھے طلاق دی اور وہ منکر کھڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی رات وہ گزارتی ہے کہ گھر والے بات نہیں سمجھتے اس عورت کی, تو آپ سوچیں کہ اس پہ کیا اذیت گزرتی ہوگی کہ میں کس کے ساتھ ہوں آج کی رات میں. تو یہ ایک بڑا افسوسناک چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عام شام ہوئی ہوئی ہیں. مرد عموماً طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا عورت کو سمجھ نہیں ہوتی, سمجھ ہوتی ہے تو طلاق کے لیے جاتی ہے, عدالت تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی کیونکہ میاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آئی تھنک جو ایک بہت افسوسناک پہلو ہے اس پورے واقعے کا, افسوسناک پہلو یہ ہے, ٹھیک ہے جی اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے فائن, طلاق ہو گئی, یہ کریں گی کیا؟ بیٹا تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں 8th کلاس تک 8th کلاس تک پڑھی ہے. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم, ایسا کوئی نظام موجود ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے سوسائٹی, ایز ہیومن بینگز اتنے پروگریس ہو چکے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو دیکھیں اور اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں بغیر کسی مطلب کے, جسٹ ایز ہیومن بینگز. کین وی ڈو دیٹ؟ دا کوشچن از, یہ میں اپنے معاشرے سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے, اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے؟ ہم جس سے ملتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی نہ کسی مطلب کے تحت مل رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, فرض کیجئے کہ ان کی اگر طلاق ہو جاتی ہے, ان کی 3 سال کی بچی اور یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے پیار کیا اور اس کے بعد اس سے شادی کر لی, یا پھر قصور یہ ہے کہ انہوں نے جس سے پیار کیا اس کو معاشی مسائل کی وجہ سے اتنا ڈپریشن تھا کہ وہ ان پہ ہاتھ اٹھاتا تھا, یا قصور یہ ہے کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ کہاں غلط ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.